الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشैतान الرजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सारी बहनें खैरियत से होंगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब को अपनी आफियत में, खैर में और ईमान की बेहतरीन हालत में रखे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब से राज़ी हों, अल्लाहुम्मा आमीन। दुआ करते हैं नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यनफ़अुना वज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा वफ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। उम्मीद है कि आने से पहले आप सब ने अपनी नियतों को अपने प्यारे रब के लिए खालिस किया होगा। अल्लाहुम्मा जअल अमली कुल्लहु सालिहा वजअलहु लिवजहिका खालिसा वला तजअल लिअहदिन फीहि शैआ। अल्लाहुम्मा अस्लिह नियतिना व ज़ुर्रियतिना ज़ौजना अमालिना अखलाकिना व आदातिना, अल्लाहुम्मा आमीन। उम्मीद है कि आपका रमज़ान भी अच्छा गुजर रहा होगा। अल्लाह ताला खूब खैर व बरकत के जो ख़जाने हैं इस महीने के हम सब को लेने वाला बना दे। और अल्लाहुम्मा बल्लिगना लैलतुल क़द्र, और हम सब को लैलतुल क़द्र नसीब फरमा दे, अल्लाहुम्मा आमीन। आज हमारा डे 9 है। इंशाअल्लाह अपनी इस्लाह के हवाले से आज जो हम कुरान में देखेंगे क्या कुछ आज हमारे लिए हिदायत का सामान है। तो इंशाअल्लाह इस्लाह के अंदर सबसे पहले कुरान की बात करेंगे कि जिस दिल में कुरान नहीं है वो वीरान घर की मानंद है। तो ये चीज़ आपको इस कलाम को उठाने में, उसको पढ़ने में, उसके फ़हम को हासिल करने में और उस पर अमल करने के लिए उभारेगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लज़ी लैसा फ़ी जौफ़िही शैउम मिनल क़ुरआनी कल बैतिल ख़रिब। बेशक वो शख्स जिसके दिल में कुरान का कुछ हिस्सा ना हो वो वीरान घर की तरह है। हम में से कौन है जो वीरान घर को पसंद करता है? आप देखिए वीरान घर में एक वहशत होती है। कोई ऐसी आप जैसे काजा मेंशन को देखें, हवेली को देखें, पैलेस को देखें जहाँ कोई रहता ना हो, सदियों से इसी हाल में पड़ा है, कितनी वहशत होती है ना, घबराहट होती है। तो जिस दिल में कुरान का कुछ भी हिस्सा नहीं तो वो वीरान घर की तरह है। तो मैं और आप अपने दिल को इस कुरान के नूर से, इस वही इलाही के नूर से मुनव्वर करें और वीरानी से बचाएं। क्योंकि हम सब के जिस्म की जो खुराक है, जो खाने की चीज़ें, वो क्या है? दुनिया की मालूम, दुनिया की चीज़ें जो रिस्क अल्लाह ने दिया। लेकिन इस दिल की जो ग़िज़ा है, इस रूह की जो ग़िज़ा है, वो कुरान का पानी है, कुरान का नूर है। तो मैं और आप उसको वीरानी से बचाने के लिए अपनी इस कुरान के साथ ताल्लुक़ को मजबूत करें। फिर आज की जो दूसरी दुआ है वो है आफियत की दुआ। और ये आफियत की दुआ इतनी पावरफुल दुआ है कि अगर आपने ये दुआ मांग ली ना तो ये सारी दुआओं के लिए काफ़ी हो जाएगी। हाँ, मुराद है कि अल्हम्दुलिल्लाह, मुराद ये क्या है कि आप इंशाअल्लाह देखेंगे कि आपने सब कुछ अल्लाह ताला से मांग लिया। और वो दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा इन्ना
نسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ ہم تجھ سے دنیا اور آخرت میں عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ حرم میں بیٹھی ہوئی تھی، اور جو امام جسے کہا جائے کعبہ تھے امام، وہ عافیت پہ بات کر رہے، تو اتنا پیارا انہوں نے الابریٹ کیا عافیت کو، کہ عافیت اتنی پاورفل دعا ہے کہ آپ سوچیں عافیت ہر چیز سے، عافیت دنیا میں کتنے شر ہیں، ہر چیز سے اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت دے دیتا ہے۔ اور ابھی ریسنٹلی وزٹ پہ جب میں اس عافیت کو میں نے سنا تو میرا دل ہل گیا کہ کبھی میں نے اس انداز سے شاید عافیت کی دعا نہیں مانگی ہوگی، لیکن جب میں نے اس کو اتنا ایلیبریٹ کرتے ہوئے امام صاحب کو سنا تو مجھے لگا کہ یہ دعا کتنی میرے اور آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے، کہ میں اور آپ مسلسل ہر نماز میں کوشش کر کے اس دعا کو مانگیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو پوری دعا نہیں یاد ہے تو آپ اتنی ہی مانگ لیجئے، اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ۔ اور آخرت میں کیا کچھ ہے، کتنی امتحان ہے، پل صراط سے گزرنا ہے، جنت و جہنم بھی ہے، آگے حشر کا میدان بھی ہے، کیا کچھ ہے، لیکن جب اللہ سے اتنی مختصر سی دعا مانگ لی تو دنیا کے ہر شر سے، آخرت کے ہر شر سے انشاءاللہ آپ اللہ کی عافیت میں آئیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اس یقین کے ساتھ آج آپ نے اس دعا کو، یا جو آپ کی دعا ہے اس کو یاد کرنی ہے۔ پھر وضو کے لیے کیا ہے، بازو جب آپ الحمدللہ اپنے دھوئیں گے تو بازو جھکیں گے تو مالک کے لیے، اور اٹھیں گے تو بھی اب اپنے رب کے لیے۔ انسان پھر اپنے بازوؤں کا رشتہ اپنے رب سے جوڑ دیتا ہے۔ دیکھیے وضو کے دوران بازو دھوتے وقت آپ کو یہ سوچنا ہے کہ میرے یہ بازو صرف میرے مالک کی بڑائی کے لیے جھکیں گے اور میرے مالک کی بڑائی کے لیے اٹھیں گے، میں نے ان کو پاک رکھنا ہے، میں نے ان کو بازوؤں سے صرف اپنے رب کو، اپنی رب کی مرضی کے کام کرنے۔ ہم اپنی بازوؤں کا کتنا غلط استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہمیں آرگنز دیے ہیں، اعضاء دیے ہیں، ان کا صحیح استعمال کریں گے تو رب راضی ہو جائے گا، اگر صحیح استعمال نہیں کریں گے، کیونکہ آپ دیکھیے بازو کیا ہے، ہاتھ ہلاتے ہیں نا، اور ہاتھ سے کیا کچھ ہوتے ہیں نا، تو کہنے کا مقصد ہے اپنے بازو کو جو اللہ تعالیٰ کے آگے جھکیں گے اور اٹھیں گے تو اس کو پاک کرنا ہے اور اپنے رب کی رضا کے کام اس سے کرنا ہے۔ پھر نماز کے اندر کل آپ نے بسم اللہ کو دیکھا تھا، آج جب اب الفاتحہ شروع کریں گے، الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ یاد رکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ہے جو ایک ہی وقت میں سارے جہانوں کا سسٹم چلا رہا ہے، وہی میرے وجود کی بھی سارے نظام کو چلا رہا ہے۔ ہاں، اب دیکھیے میرا اور آپ کا جو سسٹم ہے باڈی کا کیسے کام کر رہا ہے نا، اور کیسے جیسے کہا جائے سارے سسٹم الحمدللہ کیسے ایکٹیو ہیں۔ آپ میں سے تو کوئی ایسا تو نہیں جس کو آرٹیفیشل سانس لینی پڑ رہی ہے، آرٹیفیشل اپنے 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 جسم کے اندر کوئی لنگ سسٹم لگایا ہوا ہے، ہارٹ سسٹم لگایا ہوا ہے۔ اب دیکھیے جب آرٹیفیشل ہمیں لگانے کی ضرورت پڑتی ہے، جب ہماری ہیلتھ متاثر ہوتی ہے تو کتنا آپ کو پیسہ دینا پڑتا ہے، پھر ہارٹ پلانٹیشن ہوتی ہے یا لیور کا، یا اسی طرح ساری سسٹم نا۔ تو آپ امیجنیشن میں لائیے اللہ تعالیٰ نہ صرف ساری جہانوں کا نظام چلا رہا ہے، وہ میرے اور آپ کے وجود کے سارے نظام چلا رہا ہے۔ وہ میری آنکھیں، میرے کان، میری زبان، میرا دل، میرا دماغ، میرا جگر، میرے اعصاب، میرے سارے نظام کو چلا رہا ہے۔ اور اگر کسی میں تھوڑا سا بھی تکلیف آتی ہے تو آپ دیکھیے ہم کتنے بے چین ہو جاتے ہیں۔ ابھی رمضان ہے، ہاں مختلف لوگوں کو مختلف طرح کے ہیلتھ ایشوز آتے ہیں۔ اب ایسے موقع پر دیکھیے کہ جو رب العالمین ہے، جو تمام جہانوں کا نظام چلا رہا ہے، وہی میرے اور آپ کے سسٹم کو چلا رہا ہے، تو مجھے اور آپ کو اس کی نظر کرم کی بہت ضرورت ہے۔ اس لیے اپنے رب کے ساتھ جب آپ سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے نماز میں تو اپنے رب کے ساتھ اس کنیکشن کو فیل کیجئے کہ آپ واقعی رب کی تعریف بیان کرنے والے، نہ کہ اپنے سوچوں کے اندر گم ہونے والے۔ تو انشاءاللہ اس یقین کے ساتھ آج آپ نے پڑھنا، اور پھر خوشیوں کے لیے نماز کے دوران شعوری طور پر اپنے آپ کو ہلنے سے رکنا ہے۔ بہت سارے لوگ ویسے تو کپڑوں کو نہیں لاتے لیکن خود تھوڑا سا ایسے آگے پیچھے موو کرتے رہتے ہیں، تو شعوری طور پر آپ نے کرنا ہے۔ اگر آپ خشوع پیدا کرنا چاہتے تو اپنے آپ کو تھوڑا اسٹل کرنا ہے، اسٹاپ کرنا ہے، ہاں
جیسے ہم اپنے بڑوں کے آگے رسپیکٹ کرتے ہیں، ہلتے ہی نہیں ہیں نا، تو میں آگے پیچھے ہلنا نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے ہلنے کی، تو تھوڑا سا اس کو شعوری طور پر آپ کنٹرول کیجئے۔ اور اخلاق کے اندر آج ہم کیا دیکھیں گے؟ عاجزی، جو کہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا، اور رحمان کے جو اصلی بندے ہیں وہ کون ہیں؟ جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں، عاجزی سے چلتے ہیں۔ یہ جو عباد الرحمن کی سیریز ہے نا، یہ میں نے اس سے پہلے یا پہلے رمضان میں اس کی پوری سیریز کی ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی فائدہ لینا چاہتا ہے تو جہاں آپ کو لنک مل رہا ہے یہاں پہ جو بریف قرآن کا، آپ وہاں پہ جا کے اس سیریز کو سنیے، انشاءاللہ مجھے اللہ تعالیٰ سے پورا یقین ہے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ عباد الرحمن کی سیریز ہے، ہاں، جو کہ سورہ فرقان کی لاسٹ کی آیت ہے، جس میں ہم دعا مانگتے ہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ تو یہ عباد الرحمن ہے جو اصل اللہ کے بندے ہیں، جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں۔ میں اور آپ دیکھ لیں، کیا میں عاجزی کے ساتھ چلتی ہوں یا پٹک پٹک کے زمین پہ جسے کہا جائے زور زور سے، جیسے کہا جائے مار کے چلتی ہوں؟ تو سب سے پہلا آپ کی چال سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے اندر کتنی عاجزی ہے۔ پھر آخر میں انفاق پہ بات کریں گے کہ صدقہ جو ہے وہ گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں ہمارے گناہ چخت ختم ہو جائیں، مٹا دیے جائیں۔ تو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا الا ادلک علی ابواب الخیر، الصوم جنت وصدقۃ تدفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار۔ کیا میں تمہیں نیکی کے دروازے نہ بتاؤں؟ ہم میں سے ہر کوئی جاننا چاہتا ہے نیکی کے دروازے کیا ہیں، تو بتایا روزہ ڈھال ہے، ہاں، شیل ہے، اور صدقہ گناہوں کو ایسے ختم کر دیتا ہے جیسے پانی آگ کو، پانی سے جیسے آگ بجھائی جاتی ہے۔ تو اسی طرح جب آپ صدقہ کرتے ہیں خالص اپنی رب کی رضا کے لیے، تو وہ آپ کے گناہوں کو ایسے ہی ختم کر دیتا ہے۔ دیکھیں، روزے کے باوجود ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم پرفیکٹ ہو جاتے ہیں، ہم سے اسٹل گناہ ہوتے ہیں۔ جب ہم ایک گھر میں رہتے ہیں تو گھر والوں کے ساتھ مستقل میرا اور آپ کا ایک طرح سے انٹریکشن رہتا ہے۔ کہیں نہ کہیں آپ کی زبان جسے کہا جائے اوپر ہو جاتی ہے، کہیں دوسروں کی، یعنی کسی نہ کسی طریقے سے ہم کسی کو کچھ نہ کچھ اذیت دے ہی دیتے ہیں۔ تو وائی ناٹ میں اور آپ اس نیت سے صدقہ کریں کہ یا اللہ، وہ جو گناہ ہو جاتے ہیں نا، جو میرے کنٹرول میں سم ٹائم نہیں ہوتے، آپ سچی بات کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن سامنے والے کو آپ کی سچائی بھی اچھی نہیں لگتی، تو ایسے موقع پر آپ صدقہ کیجیے اور دعا کیجیے کہ اللہ، یہ جو میری برائی ہے نا، یہ جو میرے گناہ ہیں جس کی وجہ سے میں دوسروں کو تکلیف دیتی ہوں، اسے ختم کر دے۔ جیسے تو پانی جیسے آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے، تو پھر آج کے کرنے کے کام کیا؟ آج آپ عہد کریں گے کہ میں نے اپنے آپ کو قرآن مجید سے محروم کر کے ویران گھر کبھی نہیں بننے دینا، اپنے دل کو کبھی ویرانی کا گھر نہیں بنانا ہے، اور قرآن کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے۔ پھر اپنی چال کو دیکھیں گے، اپنے چلنے پھرنے کو دیکھیں گے، اس میں عاجزی اختیار کریں گے، اپنے چہرے کے تاثرات سے بھی عاجزی کا اظہار کرنا ہے، اور پھر دل کے اندر بھی جھکاؤ پیدا کرنا ہے، ہاں، نرمی پیدا کرنا ہے۔ جس کام میں عاجزی ہوگی، نرمی ہوگی، اس کو خوبصورت بنا دے گی۔ تو کوشش کرنا ہے اس کو انشاءاللہ اپنے لیے لازم کریں۔ پھر یہ کہ صدقہ کرتے ہوئے اپنے گناہوں کو یاد رکھے ختم کروانا ہے، اور اپنے نفس کو ان کے بوجھ سے آزاد کرنا ہے۔ گناہ بھی تو بوجھ کی طرح ہوتے ہیں نا، انسان کو نیکی کے راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ ایک فیل ہوتا ہے کہ ایک گناہ آپ کے سینے پہ رکھا ہوا ہے اور آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے نیکی کرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان کر دے۔ اللہم بارک لنا فی اوقاتنا۔ انشاءاللہ چلیں گے اپنے، آج ہمارا انشاءاللہ جز نمبر جو ہے وہ ہمارا 9 ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب فائدہ لے رہے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سیشن کو بینیفیشل بنا دیں، خود میرے لیے اور آپ سب کے لیے۔ تو 9 جز میں دیکھیں گے 2 صورتیں انشاءاللہ۔ ایک تو آپ کو تقریباً 1/3 تک سورۃ الاعراف ہے، اور باقی جو 1/4 ہے وہ سورہ الانفال ہے۔ تو سورہ الاعراف کے متعلق آپ پڑھ چکے ہیں کہ اس میں مشرکین مکہ کے جرائم اور ان کو ملنے والی سزاؤں کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو
کو تنبیہ کی جا رہی، کون ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اور آپ، ہم کو وارن کیا جا رہا ہے کہ اگر ہم نے بھی یہی روش اختیار کی، یہی رویہ اختیار کیا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم تمہارے ساتھ بھی وہی سلوک کریں گے جو سابقہ اقوام کے ساتھ کیا گیا۔ تو میں اور آپ اس وارننگ سے فائدہ لیں اور اپنی اپنی روش کو ٹھیک کریں، اور اپنے جو کام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو بنائے وہ کام کریں، ورنہ وہی ہمارا حال ہوگا جو سابقہ قوموں کا ہوا۔ اسی لیے بتا دیا کہ ہمارے ہاں عام طور پر سمجھا جاتا ہے نا کہ نیکی کی جو جزا ہے اور گناہ کی جو سزا ہے صرف آخرت میں جنت اور جہنم کی صورت میں ملتی، یہی ہمارے معاشرے میں کنسپٹ ہے کہ یہ دنیا تو جسے کہا جائے اس میں تو کچھ ملتا نہیں ہے، نہیں، نیکی کی جزا اور گناہ کی سزا صرف آخرت میں یعنی جنت اور جہنم کی صورت میں ملتی ہے، جبکہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ یاد رکھیے جو جزا اور سزا کا جو سلسلہ ہے ایک محدود پیمانے پر اس دنیا میں بھی ملتا ہے، اس دنیا میں بھی جاری ہے۔ ہر نیکی کا اجر اور ہر گناہ کی سزا بعض اوقات اس دنیا میں بھی ملتی ہے، اور نیکی کی جزا کیسے ملتی ہے، نیکی کا بدلہ کیسے ملتا ہے کہ رزق کی فراوانی ہے، بعض اوقات اللہ تعالیٰ آپ کو دے دیتا ہے، کبھی آپ کی رزق میں برکت دے دیتا ہے، کبھی آپ کی صحت میں برکت دے دیتا ہے، کبھی آپ کی عزت اور آپ کے بچے، آپ کی بیوی فرما برداری کی صورت میں آپ کو مل جاتی ہیں۔ اور جو گناہ کی سزا ہے بعض اوقات اس دنیا میں کس طرح ملتی ہے انسان کو کہ تنگ دستی آ جاتی ہے، بڑی بڑی بیماریاں زندگی میں آ جاتی ہیں، بڑی بڑی پریشانیاں آ جاتی ہیں، بعض اوقات بچے نافرمان نکل جاتے ہیں، بعض اوقات بیوی بد اخلاق ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اور اگر بستیوں والے ایمان لے آتے، سچا ایمان، بالکل ٹرو ایمان، اور بچ کر چلتے یعنی تقوی اختیار کرتے، تو ہم ضرور، یہ اللہ کا وعدہ ہے، جو ایمان لا کر تقوی اختیار کرے گا ہم ضرور ان پر آسمان اور زمین سے بہت سی برکتیں کھول دیتے ہیں۔ اور لیکن انہوں نے کیا کیا، جھٹلایا، تو ہم نے انہیں اس کی وجہ سے پکڑ لیا جو وہ کمایا کرتے تھے۔ آج بھی دیکھیے، اگر آپ ایکسپیریمنٹ کو دیکھیے، آبزرویشن کو دیکھیے، مشاہدے کو دیکھیں، تو دونوں اس حقیقت پر گواہ ہیں کہ جس بھی علاقے میں اللہ کے احکامات کی جس حد تک تعمیل کی جا رہی ہو، اس علاقے میں اللہ کی رحمتیں اور برکتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ اور برکت ہوتی کیا ہے؟ اصل میں برکت ہوتی ہے، اصل میں حوض کو کہتے ہیں۔ آپ نے کبھی حوض دیکھا جس میں بہت صاف پانی جمع ہو جاتا ہے؟ اسی طرح کسی بھی چیز میں بہت سی خیر کا جمع ہو جانا یہ برکت کہلاتا ہے۔ آسمان سے بارش اور رحمتوں کا نزول، اور زمین سے پانی، جتنی بھی زرعی جسے کہا جائے فصلیں ہیں، غلے ہیں، پھل، اور زمین سے نکلنے والی بے شمار نعمتیں، چاہے وہ پیٹرول کی شکل میں ہو، ڈیزل کی شکل میں ہو، گیس کی شکل میں ہو، سونے، چاندی، ہیرے، جواہرات، یہ سب کیا ہیں؟ یہ برکتوں کے خزانے، اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں، برکتوں کی صورتیں ہیں۔ تو میں اور آپ اب اگر ایمان لا کر تقوی اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ کیا کچھ آسمان اور زمین سے برکتیں نازل فرمائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایمان لا کر اس برکت کو لینے والا بنائے اور اللہ سے ڈرنے والا بنائے۔ اسی لیے آگے بتایا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کا ذکر۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اپنی قوم کون بنی اسرائیل کی طرف مبعوث فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں پہنچ کر اسے بتایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا ہے، اور اس کے سامنے اللہ کا پیغام پیش کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی جو دعوت دی وہ دو جسے کہا جائے بنیاد پر مشتمل تھی۔ نمبر 1 کیا تھا؟ توحید الہی کو تم مان لو، اللہ کی توحید کو تم تسلیم کر لو۔ اور دوسری کیا مقصد تھا موسیٰ علیہ السلام کے بھیجے جانے کا؟ کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دو اور انہیں اپنے وطن کون سا فلسطین جانے کی اجازت دے دو۔ فرعون نے نشانیوں کا مطالبہ شروع کر دیا، بجائے کہ مانتا ان کی جسے کہا جائے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو مبعوث کر کے بھیجا، نہیں
کھانا، مطالبہ شروع کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی نکالی جو سانپ بن گئی، پھر اپنا ہاتھ بغل میں دبا کر نکالا تو وہ چمکدار تھا۔ اب دیکھیے نشانی کے باوجود فرعون اور اس کے حواریوں نے موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا کہا اور ان کو جادوگر قرار دیا، اور آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے ملک بھر کے جادوگروں کو اکٹھا کیا اور پھر مقابلے کی تاریخ بھی طے کر دی۔ مقررہ دن کو ملک بھر کے لوگ جمع ہو گئے۔ جادوگروں نے اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہوئے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا۔ لوگوں کو یوں نظر آ رہا تھا کہ پورا میدان ایک طرح سے اسنیک سانپوں سے بھر گیا ہے۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے میدان میں اپنا عصا، یہ جو آپ کی لاٹھی تھی، اس کو پھینکا تو پھر وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا، اور جادوگروں کے جو مصنوعی سانپ تھے ان کو پل بھر میں نکل گیا اور میدان ایک دم صاف ہو گیا۔ اب اللہ اکبر، جب جادوگروں نے دیکھا کہ ہمارا سب کچھ جھوٹ تھا لیکن موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے بننے والا سانپ حقیقی تھا، تب انہیں یقین آ گیا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں۔ تو وہ فوراً ایمان لے آئے، امیجنیشن میں لائی۔ ایمان کتنی قیمتی چیز ہے۔ ان کو پتہ تھا کہ وہ جادوگر ہیں، وہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے، وہ لوگوں کی آنکھوں کو سحر کے اندر ڈال رہے ہیں، وہ جھوٹ گھڑ رہے ہیں، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ان جو موسیٰ علیہ السلام کا اژدہا تھا اس نے سب کچھ نکل لیا، سارے جو ان کے آرٹیفیشل سانپ تھے سب کو جسے کہا جائے اندر جسے کہا جائے لے لیا، تو ان کو یقین ہو گیا کہ یہ جو حقیقی سانپ ہے۔ تب انہیں آیا یقین کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اور وہ فوراً ایمان لے آئے۔ آج مجھے اور آپ کو یہی ایمان کی ضرورت ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ فرعون کی بڑی بے عزتی ہوئی، اس نے جادوگروں کو دھمکی دیتے ہوئے کہا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا انکار کرو ورنہ مخالف سن سے تمہارے میں ہاتھ اور پاؤں کاٹ ڈالوں گا۔ اب جادوگروں نے جو بات کہی اب امیجنیشن میں لائیے، جادوگروں نے کہا کوئی بات نہیں، ڈونٹ وری، ہمیں کوئی فکر نہیں، مر کر کہاں جائیں گے، رب کے پاس ہی تو جانا ہے۔ یہ ایمان مجھے اور آپ کو چاہیے۔ آج کوئی بھی فورس ہو، کسی طرح کی بیرونی اندرونی رکاوٹ جو میرے اور آپ کے ایمان پر ڈاکہ ڈالتی ہے، جو میرے اور آپ کے ایمان کو جسے کہا جائے کمزور کرتی ہے، تو مجھے اور آپ کو ایسے جادوگر جو جادوگر تھے لیکن آپ دیکھیے صبح ایسے آئے اور شام میں کیسے ایمان کی دولت کے ساتھ چلے گئے۔ اللہ کرے میرا اور آپ کا ایمان بھی اتنا مضبوط ہو جائے کہ ہمیں ہمارے ذہن میں بھی رہے، ہمیں کوئی دھمکی کسی طرح کی، کوئی بھی مسلمانوں کے خلاف پلاٹنگ، کسی طرح کے بھی اسلام پروپیگنڈا کے خلاف ہم کبھی نہ اپنے ایمان کو ہاتھ سے جانے دیں۔ تو کہتے ہیں مر کر تو ہمیں رب کے پاس جانا ہے جس پر ہم ایمان لائے، تو کیا ڈر ہے پھر ہمیں؟ انہوں نے کہا ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا اتنی گلوبل سطح پر مسلمانوں پہ مصیبت آئی ہے، پریشان ہے، اب انسان اپنی آئیڈینٹی چھپاتا پھرتا ہے کہ مجھ کہیں پتہ نہ چل جائے اور یہ میرے پیچھے نہ پڑ جائے، تو ایسے موقع پر اس دعا کو لازم پکڑیے، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمیں اس حال میں فوت کر کے ہم فرما بردار ہوں۔ ہم نے لاسٹ ٹائم بھی جسے کہا جائے ان کی دعا دیکھی تھی نا، جسے کہا جائے یوسف علیہ السلام کی فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ یہاں پہ بھی یہ کیا کہہ رہے ہیں، ہر ایک کو فکر ہے کہ ہم مسلمان اللہ کے فرما بردار ہونے کی حالت میں اس دنیا سے جائیں۔ آپ بھی دعا کیا کیجئے، اللہم انا نسألوک، جسے کہا جائے حسن الخاتمہ، اللہ ہمارا بھی حسن الخاتمہ ہو، اللہ ہم بھی مسلمان ہونے کی حالت میں اس دنیا سے جائیں۔ اب فرعون کے برعکس دیکھیے، بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تو فرعون نے انہیں سزا دینے کے لیے دوبارہ ان کے بیٹوں کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اب اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ۔ اللہ اکبر، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی
اپنی قوم سے کہا اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، بے شک زمین اللہ کی ہے، وہ اس کا وارث اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے بناتا ہے، اور اچھا انجام کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے، متقین کے لیے، والعاقبۃ للمتقین، بہترین انجام ہے جو اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے، نیکیاں کرتے ہوئے صبر کرتا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے قوم فرعون پر پے در پے 7 عذاب نازل کیے: قحط سالی، پھلوں کی کمی، طوفان، ٹڈی دل، جوئیں، سسری، میڈک اور خون۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے فرعون کی آل کو قحط سالیوں، پھلوں کی کمی کے ساتھ پکڑا۔ کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ، تو ہم نے ان پر طوفان بھیجا اور ٹڈیاں اور جوئیں اور میڈک اور خون، جو الگ الگ نشانیاں تھیں۔ پھر بھی کیا کیا؟ اتنی کچھ اللہ کی طرف سے، یہ اس طرح کی جسے کہا جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کے بعد ایک عذاب ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے تکبر کیا۔ اور وہ کیا تھے؟ مجرم لوگ تھے، وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ تو جب کوئی عذاب آتا تو موسیٰ علیہ السلام سے یہ آ کے درخواست کرتے کہ آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ اس عذاب کو دور کر دے۔ اگر عذاب ختم ہو گیا تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ آج ہمارا بھی تو یہ حال ہوتا ہے، ہم کوئی پریشانی میں ہوتا ہم کہتے ہیں اللہ بس یہ پریشانی دور کر دے، اس کے بعد بس ہم انشاءاللہ غلط کام نہیں کریں گے۔ اور جہاں پریشانی دور ہوئی اور اس کے بعد جو دھوم دھڑکا، جو جشن اور جو ہماری نافرمانی ہوتی وہ دیکھنے کے قابل ہوتی ہے۔ اور بنی اسرائیل کا بھی کچھ یہی رویہ تھا، اور ساتھ میں کہتے ہیں اگر عذاب ختم ہو گیا تو ہم ایمان لے آئیں گے اور ہم ساتھ ساتھ بنی اسرائیل کو بھی آزاد کر دیں گے۔ لیکن جیسے ہی عذاب ختم ہو جاتا کیا کرتے؟ پھر ماننے سے انکار کر دیتے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے انہیں دریا میں غرق کر دیا اور بنی اسرائیل کو نہ صرف آزادی عطا کر دی بلکہ انہیں پورے فلسطین کا حاکم بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ۔ تو ہم نے ان سے انتقام لیا، بس انہیں سمندر میں غرق کر دیا، اس وجہ سے کہ بے شک انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ ان سے غافل تھے۔ اور ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور سمجھے جاتے تھے اس سرزمین مشرقوں اور اس کے مغربوں کا وارث بنا دیا، جس میں ہم نے برکت رکھی ہے، اور تیرے رب کی بہترین بات بنی اسرائیل پر پوری ہو گئی اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا، صبر کیا، صبر از دا کی ہے دنیا اور آخرت میں کامیابی کی۔ اور ہم نے برباد کر دیا جو کچھ فرعون اور اس کے لوگ بناتے تھے اور جو عمارتیں وہ بلند کرتے تھے۔ اب آگے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ظلم و ستم سے نہ صرف نجات دی بلکہ ان کے سامنے، یعنی بنی اسرائیل کے سامنے اس فرعون کو غرق بھی کیا، جس سے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں۔ اب چاہیے تو یہ تھا نا سسٹر کہ جب دیکھا کہ فرعون کو غرق ہوتے ہوئے کیسے سمندر میں ڈرون کر دیا گیا، کیسے جسے کہا جائے غرق کر دیا گیا، تو ان کی تو آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی تھیں۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے اور سچے پکے مسلمان بن جاتے، لیکن آپ دیکھیے بنی اسرائیل کتنی نافرمان تھی۔ لیکن جیسا کہ آپ پیچھے سنتے آئیں کہ بنی اسرائیل انتہائی سخت دل تھے اور اللہ کی نافرمان ترین قوم تھی، لہٰذا انہوں نے اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے جیسے ہی دریا کو پار کیا فوراً ہی بت پرستی کی خواہش کا اظہار کر دیا۔ کیسی قوم ہے نا، اللہ نے ان سے اتنا بڑا فرعون کا عذاب کو ہٹایا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سجدہ ریز ہوتے، اللہ کا شکر ادا کرتے اور دریا پار کر کے اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرتے، لیکن جیسے ہی دریا پار کیا بت پرستی کی خواہش کا اظہار کر دیا۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَّهُمْ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار اتارا تو وہ ایسے لوگوں پر آئے جو اپنے کچھ بتوں پر جمے بیٹھے تھے، کہنے لگے، جی مائک کو میوٹ رکھیے گا پلیز آپ سب، کہنے لگے کہ کیا کہنے لگے؟ کہنے لگے پلیز دوسرے والے روم سے نا آواز آ رہی ہے، پلیز آپ لوگ مائک کو میوٹ کیجئے۔
تو کہنے لگے کہ اے موسیٰ ہمارے لیے کوئی معبود بنا دے جیسے ان کے کچھ معبود ہیں۔ اس نے کہا بے شک تم ایسے لوگ ہو جو نادانی کرتے ہو۔ اس کے باوجود ان کے ذہنوں سے دیکھیے کہ بت پرستی کا جو خمار تھا نا وہ ختم نہیں ہوا تھا۔ یعنی سمندر پار کر گئے، فرعون کو ڈوبتا ہوا دیکھ لو، سب کچھ دیکھ رہے ہیں، لیکن جو ان کے اندر ایک گاؤں ماتا کی جو ایک پرستش تھی نا، پوجا تھی، بت پرستی کا جو ایک خمار تھا وہ ختم نہیں ہوا۔ چند دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا تاکہ انہیں کتاب و تورات دی جائے۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے، قوم نے سونے کا بچڑا بنایا اور اسے پوجنا شروع کر دیا۔ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اس کے بعد اپنے زیوروں سے ایک بچڑا بنا لیا۔ جو قومی مصر میں رہ کے گاؤں ماتا کی پوجا میں لگ جاتی ہے نا، بچپن سے ان کے اندر یہ چیز چلی گئی، اب یہ کیسے اس سے الگ کریں؟ تو انہوں نے کیا کیا، اپنے زیوروں سے ایک بچڑا بنا لیا جو ایک جسم تھا، جس کی گائیں جیسی آواز تھی۔ کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ نہ وہ ان سے بات کرتا ہے، نہ کوئی انہیں راستہ بتاتا ہے؟ انہوں نے اسے معبود بنا لیا، اور وہ کیا تھے؟ وَكَانُوا ظَالِمِينَ، اور وہ ظالم تھے۔ تو اس شرک کی انہیں یہ سزا دی گئی کہ انہیں حکم دیا گیا کہ ایک دوسرے کو قتل کرو، ایک دوسرے کو قتل کرو۔ یہی سزا ہو سکتی ہے اتنی زیادہ نافرمان قوم کی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے ہفتے کو عبادت کے لیے مخصوص کر دیا تھا کہ اس دن تم نے صرف عبادت کرنی ہے، کوئی دنیاوی کام نہیں کرنا۔ انہوں نے تو حامی بھر لی، لیکن ان کے ایک گروہ نے جب دیکھا کہ ہفتے کے دن تو مچھلیاں بڑی ہی آتی ہیں تو صبر ہی نہ کر سکے، لیکن انہیں یہ بھی پتا تھا کہ نافرمانی کا انجام برا ہوگا، تو انہوں نے کیا کیا، ہیلا کرنا شروع کر دیا۔ جو مچھلی کا کاروبار کرتے تھے، دریا کے ساتھ بڑے بڑے تالاب بنا لیتے، ہفتے کے دن یعنی سیٹرڈے کے دن جب مچھلیاں زیادہ آتی تو وہ پانی کا رخ اپنی تالابوں کی طرف موڑ دیتے، اور جب مچھلیاں تالابوں میں بھر جاتی تو پیچھے سے بند کر دیتے اور اتوار کے دن پکڑ لیتے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی اس بے ایمانی پر اتنا غصہ آیا کہ انہیں سور بندر بنا دیا گیا، خنزیر بنا دیا گیا۔ یہ انجام ہوتا ہے اللہ کے حکموں کو ڈسٹارٹ کرنے کا، اللہ کے حکم کو اپنی مرضی کا جامہ پہنانے کا۔ آج بھی کتنے لوگ ہیں اللہ کے حکموں کو اپنی مرضی کے مطابق کرتے ہیں، ہاں کس طرح سے ہیلا سازی کر کے کچھ چیزوں کو اپنے اوپر حلال کر لیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، جو اللہ کی طرف سے آنے والی شریعت میں حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، اور کچھ چیزیں ہیں جو گرے کے اندر گرے ہیں، آپ ان کو ایزز لے لیں تو انشاءاللہ آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آگے بتایا جا رہا ہے کہ جب وہ لوگ مچھلیاں پکڑنے کے لیے ہیلا سازی کر رہے تھے تو نیک لوگوں نے، جو نیک لوگ تھے، انہوں نے انہیں سمجھایا، لیکن لالچ میں اندھے ہوئے لوگ کسی کی بات سننے پر تیار نہ تھے۔ بعض لوگوں نے دعوت دینے والوں سے کہا انہیں سمجھانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، انہوں نے تو ہلاک ہی ہونا ہے۔ تو نیک لوگ کیا کہتے ہیں، کتنی اہم بات جو نیک لوگوں نے کہی۔ نیک لوگ کہتے کہ ہم تو دعوت اس لیے دے رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن اپنے رب کے ہاں اپنا عذر پیش کر سکیں، اور یہ بھی تو ممکن ہے کہ ہماری دعوت کی وجہ سے کوئی پرہیزگار بن جائے، کوئی متقی بن جائے۔ تو یاد رکھیے جب اس قوم پر عذاب آیا تو صرف انہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے نجات ملی، نجات دی جو خود بھی گناہ سے پرہیز کرتے تھے اور لوگوں کو گناہوں سے بچنے کی تلقین بھی کرتے تھے۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں عذاب دینے والا ہے، بہت سخت عذاب؟ انہوں نے کہا تمہارے رب کے سامنے عذر کرنے کے لیے، اور اس لیے کہ شاید وہ ڈر جائیں۔ پھر جب وہ اس بات کو بھول گئے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے منع کرتے تھے، اور ان کو سخت عذاب میں پکڑ لیا جنہوں نے ظلم کیا تھا اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ تو آپ دیکھیے کس طرح سے اللہ نے کس کو بچایا، جو نیکی کا حکم دیتی تھی اور خود بھی گناہوں سے بچتی تھی۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہر ایک اپنا پرسنل معاملہ ہے، ہم کیوں کسی کے معاملے میں انٹرفیئر کریں؟ کوئی اگر غلط کاروبار کرتا ہے تو ہماری اپنے خاندان کا بنتا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ غلط کر رہا ہے، کیا ہم اپنی زبان بند کر لیں؟ ہم برائی کو ہوتے ہوئے دیکھ کے بالکل چپ ہو جائیں، پن ڈراپ سائلنس ہو جائیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ اگر آپ برائی کو دیکھیں
روکیں تو کیا کریں؟ اپنے ہاتھ سے روکیں۔ اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو اپنی، جسے کہا جائے، زبان سے بولیں۔ اور اگر اپنی زبان سے بھی جسے کہا جائے نہیں روک سکتے تو اپنے دل میں برا جانیں۔ اور یہ ایمان کا لیسٹ درجہ ہے، ایک دم لیسٹ درجہ ہے۔ تو ایک انسان برائی، یعنی قوم برائی کر رہی ہے، کچھ نیک لوگ ہیں جو ان کو روک رہے ہیں، تو باقی لوگ کہتے ہیں تم کیوں اتنا اپنے آپ کو ہلکان کر رہے ہو؟ کیوں ان کو روک رہے ہو؟ یہ تو ہلاک ہونے والے ہیں، کیونکہ انہوں نے کام ہی ایسا کیا، ایسی ہیلا سازی کی ہے۔ تو بات یہ کہ میں اور آپ کے امر بالمعروف چھوڑ دیں، نہیں انل منکر چھوڑ دیں، برائی کو برائی، جو لوگ برائی کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں، تو میں اور آپ پھر کس لیے نکالے گئے؟ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں تم کس لیے کن تم خیر امت اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دو گی اور برائی سے روکو گی۔ تو امیجنیشن میں لائیے، جب لوگ یہ کام نہیں کریں گے تو سب کو تباہ کر دیا گیا، سب ان کو بچا لیا گیا جو برائی سے روکتے تھے۔ تو میرا اور آپ کا کام ہے کہ اس جی کام کو کرتے رہیں۔ اسی طرح دیکھیے ہمارے لوگ کہتے ہیں نا کہ ان کے دلوں پر تو مہر لگ گئی ہے، تم انہیں سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو یاد رکھیے، اس سے میرے اور آپ کے لیے سیکھنے کی بات یہ ہے کہ دعوت دینا اللہ کی طرف سے ہم سب پر لازم ہے۔ یعنی اگر میرا بچہ یا آپ کا بچہ یا کسی کا بچہ کوئی غلط کر رہا ہے تو اس کو برائی سے روکنا میرا اور آپ کا فرض ہے۔ اب کوئی مانے نہ مانے، ہمیں اپنا فرض ادا کرنا ہے۔ آپ کا بچہ نماز نہیں پڑھتا، آپ کا بچہ قرآن نہیں پڑھتا، اس کی دوستی غلط دوستوں سے ہے، ہم اتنے ملٹی ادیان میں رہتے ہیں ان کے ساتھ ہیں، اب آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں کہ نہیں میں تو بڑی اچھی ماں ہوں، میں تو بالکل جسے کہا جائے اتنی نرم ماں ہوں کہ اللہ کی دین کی شریعت ٹوٹے اور مجھے کوئی غم نہ لگے، ہاں میرا بچہ بدعات میں پڑا رہے مجھے غم نہ لگے، یہ تو نہیں کہا جا رہا۔ ارے یہ تو نہیں کہا جا رہا، مجھے اور آپ کو اپنا فریضہ ادا کرنا ہے، اللہ کی طرف بلانا ہے، یہ میرا اور آپ پر لازم ہے، فرض ہے۔ اب اگر کوئی مانتا یا نہیں مانتا تو میں نے اور آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حدود کی خلاف ورزی کرنے اور گناہ ہوتا دیکھ کر خاموش رہنے والے کی مثال بیان کی ہے۔ کیسی مثال ہے؟ ایسی ہے جیسے ان لوگوں کی جنہوں نے کسی جہاز میں بیٹھنے کے لیے قرآن دازی کی، کچھ لوگوں کے حصے میں نچلی منزل آئی، یعنی جو گراؤنڈ فلور ہے وہ آیا، اور دوسروں کے حصے میں اوپر کی منزل آئی، فرسٹ فلور آ گیا۔ اب جو نچلی یعنی گراؤنڈ منزل پر رہنے والے، جب ان کو پانی کی ضرورت پڑتی تو وہ بالائی منزل سے پانی لے کر آتے۔ اب بالائی منزل والے اس تکلیف کو محسوس کرتے، یہ دیکھ کر کیا ہوا، جو نچلی منزل والے میں سے، جو نیچی منزل پہ تھے، گراؤنڈ میں سے تھے، ایک شخص نے کڑھاری کو لیا اور جہاز کے جو نیچے پیندا ہوتا ہے نا، باٹم ہوتا ہے، اس میں سوراخ کرنے لگا۔ اب جو اوپر کی منزل والے تھے اس کے پاس آئے اور کہا تمہیں کیا ہو گیا ہے، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے جواب دیا، تمہیں ہماری وجہ سے تکلیف پہنچتی ہے اور ہمارا پانی کے بغیر گزارا نہیں ہے، ہم بار بار تمہارے پاس آتے ہیں، پانی لیتے ہیں۔ اب اگر اوپر والے اس کا ہاتھ نہ پکڑیں جو گراؤنڈ سے باٹم کو کاٹ رہا ہے کشتی کو، تو پھر تو اسے بھی بچا لیں گے، اگر ہاتھ پکڑ لیں گے تو پھر وہ اس کو بھی بچا لیں گے اور خود بھی بچ جائیں گے، اور اگر اس کو کاٹنے کے لیے چھوڑ دیں گے کہ وہ جسے کہا جائے جہاز کا باٹم کاٹ دے، تو یاد رکھیے تو وہ خود بھی ہلاک ہوں گے اور اپنے آپ کو بھی ہلاک کریں گے۔ آج اگر ہم کسی کو برائی سے نہیں روکتے نا تو ہم سمجھتے ہیں ہم بچ جائیں گے، کیسے بچیں گے؟ نہیں بچ سکتے جب تک ہم برائی کو ہاتھ سے نہ پکڑیں۔ چھوڑو یہ برائی، نہیں چھوڑو گے تو وہ بھی ہلاکت ہے، ہم بھی ہلاکت میں۔ تو ایٹ لیسٹ مجھے اور آپ کو اتنا تو کام کرنا ہے عمل بالمعروف کا، کہ اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو اس کو روکیں، اس کو منع کریں۔ اب آپ دیکھیں نا، اگر جہاز میں سوراخ کر دیا جائے باٹم سے تو کیا جہاز رہے گا، چلے گا، کام کرے گا؟ خود بھی تباہ ہوں گے، سارے لوگ تباہ ہو جائیں گے۔ کتنا اہم ہے اس حدیث پر عمل کرنا، لوگوں کو برائی سے روکنا۔ آج ہم نے اس فریضے کو چھوڑ دیا ہے تو امت مسلمہ کا حال دیکھیے، امت کہاں جا رہی ہے۔ آپ رمضان کا مہینہ اور امت کا کیا حال ہے، مسجدوں کے شروع کے اندر جیسے کہا جائے مسجد کی آبادی دیکھے اور اب دیکھے کیسے کیسے کم ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں امر بالمعروف کرنے والا بنا دے دل کی گہرائی سے۔ اسی لیے آگے بتایا سابقہ انبیاء اور ان کی قوم کا تذکرہ کر
گیا۔ اور ان کی بدعمالیوں کا انجام بیان کرنے کے بعد یہود اور نصارہ کو دعوت دی گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی نبی ہیں جن کی نشانی، جن کی علامات تمہاری کتابوں میں، تورات میں، زبور میں، انجیل میں موجود ہیں، اور ان پر ایمان لانے کا تمہاری کتابوں میں حکم دیا گیا۔ اب تمہارے پاس چانس ہے، کیا چانس ہے کہ تم ان پر ایمان لے آؤ تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ تمہارا حشر بھی پہلی قوموں والا ہوگا۔ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل۔ کیا وہ جو اس رسول کی پیروی کرتے ہیں جو امی نبی ہے، جسے وہ اپنی پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، جو انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے اور انہیں برائی سے روکتا ہے، اور ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کرتا ہے اور ان پر ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے، اور ان سے ان کا بوجھ وہ توق اتارتا ہے جو ان پر پڑے ہوئے تھے۔ سو وہ لوگ جو ان پر ایمان لائے اور اسے قوت دی اور اس کی مدد کی اور اس کی نور کی پیروی کی جو اس کے ساتھ اتارا گیا، اولئک هم المفلحون، بس وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین اسلام آیا، اس نے میرے اور آپ کی زندگی سے اس قرآن و سنت نے کتنے بوجھ اتار دیے ہیں۔ آپ کو یاد ہے جب ہمیں دین کی صحیح سمجھ نہیں تھی، ہم سب اپنے باپ دادا کی دین کو فالو کرتے تھے، کتنے بوجھ میں نے اور آپ نے اپنی کندھوں پر اٹھائے ہوئے، جسے کہا جائے اٹھائے ہوئے تھے۔ کتنا ہوتا تھا، آپ کو پتہ ہے کہ جیسے آپ کو پتہ ہے ایسے وظائف کی کتابیں موجود تھیں کہ یہ کر لو تو بس جہنم کی آگے نیچے چھوئے گی، تم نے اتنا پڑھ لیا تو بس تمہارا جنت میں داخلہ، بس تم جنت میں جاؤ گی۔ اگر اتنا آسان دین ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے، وظائف بتاتے کہ 100 دفعہ یہ پڑھ لو، 5 دفعہ یہ پڑھ لو، 8 دفعہ یہ پڑھ لو، 20 دفعہ یہ پڑھ لو، تمہاری تو نجات ممکن ہے۔ دین تو یہ تھا ہی نہیں۔ آج جو لوگ دین کا دعویٰ کرتے ہیں اس طرح کے وظائف بیچتے ہیں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سم ٹائم ثابت نہیں ہے۔ ابھی ریسنٹلی مجھے کسی طرح میں نے کسی کا کلپ دیکھا کہ پہلی یعنی لیلۃ القدر یعنی مراد ہے کہ رمضان کی پہلی رات میں آپ اتنی دفعہ یہ پڑھ لیں، آپ کو رزق کے ایسے خزانے ملیں گے کہ آپ بیان ہی نہیں کر سکتے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس کا مطلب نعوذ باللہ، اللہ کے نبی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ جھوٹے، آپ نے یہ بات چھپائی تھی اور آپ کو علم ہے، آپ غیب جانتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، اور آپ اتنی بڑی بات جو غیب کا علم ہے، رزق وہ اللہ کا وعدہ ہے۔ جب انسان اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے 4 چیزیں لکھتی جاتی ہیں، ہاں، اجلہ اس کی ٹائم پیریڈ، رزق ہو اس کا رزق کتنا اس کو ملنے والا ہے، اور اس کی جسے کہا جائے وہ شقی ہوگا یا جیسے کہا جائے سعید ہوگا، خوش نصیب ہوگا یا بد نصیب ہوگا، ہاں، اور مال اس کو کتنا ملے گا۔ اور میں اور آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اتنا پڑھ لیں گے تو یہ ہو جائے گا، اس کا مطلب ہے میں اور آپ اپنی مرضی کا دین نافذ کر رہے ہیں اور اتنا مسکرا کے یہ میسیجز کو آگے فارورڈ کر رہے ہیں، کتنے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی ہمارے بوجھ اتارنے کے لیے آئے تھے، ہم نے جو توق ڈالے ہوئے تھے نا گمراہی کے، نافرمانی کے، اپنی مرضی سے سیلف میڈ دین کے، تو اللہ کے نبی اس لیے آئے تھے تاکہ ہم اپنے بوجھوں کو اتار کے صحیح قرآن و سنت کی طرف آئیں۔ اس لیے مجھے اور آپ کو آگے وعدہ الست کو یاد دلایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے ان کی روحیں کو پیدا کیا، ہماری روح کو، ہماری سول کو پیدا کیا، اور ان سے ایک عہد لیا تھا، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ وَذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ اور جب تیرے رب نے آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے، ان کی پشتوں میں سے ان کی اولاد کو نکالا، سب کو، یعنی دنیا جب شروع ہوئی ہے اور آخر تک جتنے لوگ آئیں گے سب کی، جسے کہا جائے ان کو آدم کے بیٹوں سے، ان کی پشتوں سے ان کو نکالا اور انہیں خود ان کی جانوں پر گواہ بنائے۔ ہم سب گواہ تھے، کیا میں واقعی تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم نے کیا کہا تھا؟ قالوا بلا، کیوں نہیں، ہم نے شہادت دی تھی۔ ہاں، ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کہہ دے کہ تم قیامت کے دن کہو کہ بے شک ہم تو اس سے غافل تھے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ انبیاء علیہ السلام اور آسمانی کتابوں کی دعوت کوئی نئی یا انوکھی بات نہیں ہے، اسے سمجھنا مشکل نہیں، یہ ایسا پیغام ہے جو ہر شخص کی فطرت میں موجود ہے، ہر روح کی آواز ہے۔ اسلام کا پیغام فطری ہے اور بالکل آپ کی عقل کے مطابق ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ اپنی خواہشات، اپنی جسے کہا جائے جو اپنے اندر کا شیطان ہے، شیطان نما انسان، اسی طرح جو باہر سے
شیطانی فورس ہیں، اگر انسان ان کی پکار سنے تو اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ تو اسلام دین فطرت ہے، ہر شخص کی روح کی آواز ہے۔ اللہ کرے میں اور آپ، جو میں نے اور آپ سے وعدہ اللہ تعالیٰ سے عہد الز کیا، اس کو نبھانے والے بن جائیں۔ اصل بات ہے کہ میں اور آپ اپنے رب کو جانتے نہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آگے اپنے تعارف کرایا، اور وہ کیا کہ اسماء الحسنہ، اس پر میں اور آپ ایمان لائیں اور اس کے ذریعے اپنے رب کو پکاریں۔ انشاءاللہ اللہ کے بہت سارے صفات نام ہیں، اس کا واسطہ دے کر دعا کرنی چاہیے۔ اس کے برعکس اللہ کے نام کے معنی کو بگاڑنا یا اللہ کی صفات کسی دوسرے شخص کو دینا، یہ سری شرک ہے، اور ایسا کرنے والا کی سزا ہمیشہ کی جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کتنی پیاری آیت ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور سب سے اچھے نام اللہ ہی کے ہیں، سو اسے اس کے ساتھ پکارو، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں کے بارے میں سیدھے راستے سے ہٹتے ہیں، انہیں جلدی اس کا بدلہ دیا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ایک ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ۔ باقی تمام نام اللہ کے صفاتی ہیں۔ اللہ کے ناموں میں یا اس کی صفات میں کج روی کا دوسرا نام الحاد ہے، اور الحاد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سیدھے راستے سے ہٹنا، یعنی اپنے پاس سے اللہ سبحانہ بتعالیٰ کا کوئی نام رکھ لینا۔ آج ہم کیسے کہتے ہیں اللہ میاں؟ کیا ہے؟ آپ کو لگتا ہے یہ صحیح جملہ ہے اللہ میاں؟ آپ نے کہیں پڑھا ہے میاں اللہ تعالیٰ کا نام ہے؟ ہاں، تو بچنا چاہیے ایسے الفاظ سے، ہاں منع ہے، یا ایسے الفاظ سے پکارنا جس سے اللہ تعالیٰ کی شان میں کمی ہوتی ہے۔ بعض قوموں میں اللہ تعالیٰ کے ایسے نام رائج ہیں جو ایک سے زیادہ معبودوں پر بولے جاتے ہیں، جیسے بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ کو یزدان کہتے ہیں، بھگوان کہتے ہیں، رام کہتے ہیں، اور یہ ان کے اپنے بتوں کے نام بھی ہیں۔ ایسے نام بولنے سے ہم سب کو بچنا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں وہ بھگوان دیکھ رہا ہے، کیوں آپ اتنی اس سے متاثر ہیں کہ جو دوسرے جسے کاجا مذاہب کے اندر ان کی بتوں کے لیے بولا جاتا ہے؟ پھر یہ کہ اصل بات یہ کہ ہم فلموں سے، چیزوں سے اتنے متاثر ہیں نا، تو جو ہماری زبان دیکھتی ہے، سنتی ہے، پھر ہماری عادت کا حصہ بن جاتی ہے۔ پھر یہ کہ اللہ کے ناموں کو بگاڑنا جائز نہیں ہے، جیسے مشرکین مکہ نے اللہ کو نام کو بگاڑ کے اللات کر دیا تھا، اللہ کے نام العزیز کو بگاڑ کے العزا کر دیا تھا، اللہ کا نام المنان کو بگاڑ کے منات کر دیا تھا، تو یہ درست نہیں ہے۔ اللہ کے ناموں میں الہاد کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ اس کے واضح معنی سے انکار کر دیا جائے، اس کو ہم کہتے ہیں تعطیل، کہ اللہ کے جو نام کے واضح میننگ ہے اس کا انکار کر دیں، اس کو کہتے ہیں تعطیل، یعنی جیسے چھٹی ہوتی نا، چھٹی ہو گئی کہتے ہیں۔ اور ان میں تحریف اگر کر دی جائے اللہ کے ناموں میں تو اس کو تعویل کہتے ہیں، یا اللہ کے نام کو مخلوق کے مشابہ سمجھا جائے تو اسے تشبیہ کہتے ہیں، اور یا یہ کہا جائے کہ ان کے معنی معلوم نہیں ہے تو اسے تضوید کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیے اللہ کے کسی بھی نام کا ترجمہ اپنی زبان میں تو کر دیا جائے تو ایسا کرنا تو جائز ہے، جیسے اللہ تعالیٰ رحمان ہے، آپ کہہ سکتے ہیں اللہ تو بہت رحم کرنے والا ہے، تو بہت مہربان ہے، ایسا کر کے آپ اللہ سے مانگ سکتے ہیں۔ جیسے ہم رب کو کہتے ہیں پالنے والا، پروردگار، ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، آپ کر سکتے ہیں، لیکن جو میں نے آپ کو بتایا تعطیل، تعویل، تشبیہ، تفوید، یہ نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے آپ کو بچا کے رکھے، اور اللہ کے نام کو اعزاز لے کر اس کے ذریعے سے الحمدللہ اللہ سے مانگنے والا بنا دے، کیونکہ اس کے ذریعے سے جب اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے گا انشاءاللہ دعا کی قبولیت کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جائیں گے۔ پھر بتایا کہ توحید کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبوت کی حقیقت بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے نہیں بھیجے گئے، وہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغام پہنچانے کے لیے بھیجے گئے، وہ کوئی دوسری مخلوق نہیں ہے، نہ ان کے پاس اللہ کے اختیارات ہیں۔ آج کتنے لوگ ہیں اللہ کے نبی کو صاحب کل سمجھتے ہیں، ہاں، اور ان کو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی طرف سے بلاوا تھا اس لیے تو مدینہ میں بیٹھے ہیں۔ تو یاد رکھیے ایسا سوچنا یہ شرک ہے، ایسا سمجھنا شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، کہہ دیجئے اللہ کے نبی صرف پیغمبر ہیں، اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے آئے، وہ جیسے دوسری مخلوق ہے ویسے ہی ان کے پاس اللہ جو بھی اللہ نے ان کو اختیارات دیے ہیں بس اتنے اختیارات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہہ دیجئے میں اپنی جان کے لیے نہ کسی نفع کا مالک ہوں اور نہ کسی نقصان کا۔ کون کہہ رہے؟ اللہ کے نبی، مگر جو اللہ چاہے، ہاں، الا ما شاء اللہ، جو اللہ چاہے، اور اگر میں
بہت امیجنیشن میں لائیے، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اور اگر میں غیب جانتا ہوتا، کتنے لوگ عالم الغیب کہتے ہیں اللہ کے نبی کو، تو وہ آیت کو یاد کریں، اگر میں غیب جانتا تو ضرور بھلائیوں میں سے بہت زیادہ حاصل کر لیتا۔ وما مسنی السوء، اور مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، اور میں یعنی میں نہیں ہوں مگر ایک ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا، کن کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ تو یاد رکھیے اللہ نے علم الغیب جاننے کے دو فائدے یہاں بیان کیے، اگر کوئی علم غیب جانتا تو پھر وہ بہت سی بھلائیاں جمع کر لیتا، اور دوسرا یہ کہ پھر ایسے شخص کو کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی۔ یہ صرف اللہ ہی کی صفات ہیں، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام انبیاء کرام جتنے بھی آئے سب کو دکھ پہنچے، سب کو تکلیف پہنچتے رہی ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء علیہ السلام مختار کل نہیں ہیں، ان کو غیب کا علم نہیں تھا، وہ انباء الغیب تو تھے لیکن عالم الغیب نہیں تھے، غیب کی کچھ چیزوں کو تو جاننے والے تھے جتنا اللہ تعالیٰ نے چاہا، لیکن سب کچھ نہیں جانتے تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو جنگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہوا، آپ کے دانت مبارک شہید ہوئے، گھوڑے سے گر کر آپ زخمی ہوئے، کئی دن تک آپ صاحب فراش رہے، عائشہ رضی اللہ عنہا پر منافقین نے بہتان لگائی تھی تو وہی آنے کی صورت میں آپ ایک مہینہ پریشان رہے، آپ کو پتا ہوتا کہ یہ کام ہوا تو سارے مسئلے حل ہو جاتے۔ مشرکین نے دھوکے کے ساتھ آپ کے 70 صحابہ رضی اللہ عنہم کو شہید کر دیا، ایک یہود نے آپ کے کھانے میں زہر ملایا جس سے کئی صحابہ رضی اللہ عنہم شہید ہو گئے، اور خود آخری ٹائم جب اللہ کے نبی کا تھا تو آپ اس زہر کا اثر محسوس کرتے تھے، ہاں، اور پھر آپ اسی حالت میں اس دنیا سے گئے۔ امیجنیشن میں لائیے، اللہ کے نبی عالم الغیب ہیں، اگر رہتے تو پھر آپ یہ ساری بھلائی لے لیتے نا، آپ کو تو یہ نقصان نہیں پہنچتا۔ کیوں ہم اپنا عقیدہ خراب کرتے ہوئے اللہ کے نبی سے مانگتے ہیں، اللہ سے مانگنے کے بجائے؟ ہم وہاں پہنچے ہوئے اور ہم سلام پہ پہنچے اور ہم اللہ کے نبی سے کہہ رہے راج دلارا ہمیں یہ دے دے، ہم آ گئے۔ اب آپ امیجنیشن میں لائیے، جو بیچارے وہاں پہنچ کے سمجھتے ہیں اللہ کا بلاوا، ٹھیک ہے اللہ کا اذن ہے، آپ وہاں پہنچ گئے، مدینہ میں پہنچ گئے، مکے میں پہنچ گئے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پہنچنے سے اللہ آپ سے راضی بھی ہو۔ راضی اسی وقت ہوگا جب آپ اطیع اللہ و اطیع الرسول کریں گے، اسی لیے بتایا عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ کیا بتایا، وَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ يُخْبِرُ بِمَا يَكُونُ فِي غَدٍ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللَّهِ الْفِرْيَةَ، کیا کہا، جو شخص یہ گمان کرے یعنی یہ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی خبر دیتے کہ کل کیا ہوگا، تو اس نے اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، آپ فرما دیجئے اللہ تعالیٰ کے سوا آسمان و زمین میں جو کوئی بھی ہے وہ غیب نہیں جانتا۔ میں آپ کیا کریں، بس اللہ کو اپنا حامی ناصر ولی، بس اللہ سے مانگے۔ اسی لیے آگے سورہ الانعام میں ہم نے پڑھا تھا کہ مشرکین عرب اپنے بتوں کو خوش کرنے کے لیے ان کے آستانوں پر جا کر اپنے بچوں کو ذبح کر کے نذرانہ چڑھاتے تھے۔ اسی صورت میں اولاد میں شرک کی ایک دوسری صورت بیان کی گئی ہے کہ جب کسی کو اللہ تعالیٰ تندرست بچہ عطا کرتا تو وہ اسے دوسروں کو شریک کرنے کے لیے لگ جاتا کہ یہ بچہ فلاں بابا نے دیا ہے، تو یہ کیا ہے، بابا دیتا، یہ کیا ہے، جیسے کہا جائے مولا بخش دیتا، یہ کیا ہے، رسول دیتا، ہاں، اور فلاں مزار سے مجھے ملا ہے، تو یہ کیا ہے، یہ سری شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِي مَا آتَاهُمَا، پھر جب اس نے انہیں تندرست بچہ عطا کیا تو انہوں نے اس کے لیے اس میں شریک بنا لیے جو انہیں عطا کیا گیا، بس اللہ اس سے بہت بلند ہے، جو وہ شریک بناتے ہیں۔ پھر ان کے شریکوں کے بارے میں فرمایا أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، کیا وہ انہیں شریک بناتے ہیں جو کوئی چیز پیدا نہیں کرتے اور وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، اور نہ ان کی کوئی مدد کر سکتے ہیں اور نہ خود اپنی مدد کرتے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے آج دیکھیے قبر پرستی کتنی عام ہے، لوگ مزاروں پہ پیروں کے پاس جا کر
کر کیا کچھ مرادیں ان سے لیتے ہیں۔ آج دنیا میں شرک کی کئی شکلیں، لیکن اگر حقیقت میں دیکھیں تو شرک کی ایک ہی شکل ہے، اور وہ یہ ہے کہ لوگ ہمیشہ سے اللہ کے جو محبوب بندے ہیں ان کو اللہ کی ہاں واسطہ وسیلہ بناتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا اللہ نبی کے وسیلے سے یہ دے دیں، ان کے وسیلے سے یہ دے دیں، ہاں ہم کیا کہتے ہیں، ہاں ہم نے ان کے نام پر وہ کیا ہے، فاتحہ قرآن خوانی پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرتے ہیں، ان کے وسیلے سے کہتے ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ کیا ہوا، خود انہی کی پھر وہ پوجا کرنے لگے، انہی کو اللہ کے برابر قرار دینے لگے۔ ایسا ہی ہوتا ہے، جس کو آپ اپنا جسے کہا جب وہ بنا لے نا مرکز، انسانوں میں بھی دیکھیں اسکالرس کو، کچھ لوگ انہی کو سنیں گے اور کسی کو نہیں سنیں گے، انہی کا جسے کہا جائے دم بھریں گے اور کسی کا نہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کیا یہ دین ہے؟ یہ تو دین نہیں ہے۔ اگر آپ کسی کی ہاں میں ہاں ملا دے چاہے وہ غلط کہے تو یہ تو دین نہیں، یہ تو شرک ہے، یہ تو جسے کہا جائے انسان پرستی ہے، یہ تو محبوب بندوں کو اللہ کے واسطہ وسیلہ بنانا ہے۔ پھر کیا ہوا، آہستہ آہستہ خود انہی کی پوجا کرنے لگے۔ آج بہت سارے لوگ دھوکہ دیتے ہیں کہ پہلی قومیں بتوں کو پوجتی تھیں، اس لیے انہوں نے انہیں مشرک قرار دیا، کہ جبکہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم اللہ کے جو اولیاء ہیں، اولیاء اللہ ان کی اتنی تعظیم کرتے ہیں، اور ان کی یہ بات بالکل دھوکہ ہے۔ پہلی قومیں تو یاد رکھیے اولیاء کو پوجتی تھی، ہاں ان کی قبروں پہ حاضری دیتے، انہیں سجدہ کرتے تھے۔ پھر سہولت کے لیے کیا کیا، انہوں نے ان کے بت بنا کر گھروں میں رکھ لیے، ورنہ حقیقت میں وہ اولیاء ہی کی عبادت کرتے تھے جو پچھلے لوگ تھے۔ اور آج بھی ہم ان کی اتنی تعظیم کرتے ہیں کہ بعض اوقات نعوذ باللہ اپنے اولیاء، اپنے بزرگ، اپنے جسے کہا جائے جس کو ہم فالو کرتے ہیں ان کو اللہ کے برابر قرار دے دیتے ہیں۔ یہی دھوکہ ہے ہمارے زندگی کا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین۔ بے شک جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہارے جیسے بندے ہیں، بس انہیں پکارو تو لازم ہے نا کہ وہ تمہاری دعا قبول کریں۔ پھر دعا قبول تو ہونی چاہیے۔ تم نے اتنے چڑھاوے چڑھائے ہیں، تم مزاروں میں گئی ہو، تم قبروں پہ گئی ہو، تم نے پتہ نہیں کیا کچھ قربانی کی ہے، پھر تو تمہاری دعا قبول ہونی چاہیے نا اگر تم سچے ہو۔ آج بھی ہم میں سے کوئی اگر واسطہ دے گا تو اپنی نیکی کے کاموں کا، جو کوئی نیکی اس نے کی، یا اب اللہ کے ناموں کا واسطہ دے کر اللہ سے مانگے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کریں گے۔ اسی لیے آگے قرآن مجید پڑھنے اور سننے کے ادب بتائے جا رہے ہیں۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور چپ رہو، کیوں؟ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ لہٰذا جب قرآن پڑھا جا رہا ہو اس کا احترام کرنا، خاموشی اختیار کرنا، تلاوت کو غور سے سننا ہم سب پر لازم ہے، فرض ہے۔ اسی صورت میں پھر انسان اللہ کی رحمت کا مستحق بنتا ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص تلاوت کے دوران خود قرآن پڑھنا یا ذکر کرنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، یہ جائز ہے، اس کو منع نہیں کیا گیا، کیونکہ اگلی آیت میں فرمایا وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ۔ اور اپنے رب کو اپنے دل میں عاجزی سے اور خوف سے اور بلند آواز کے بغیر الفاظ سے صبح شام یاد کرو اور غافلوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ تو آیت جسے کہا جائے سورت کس بات پہ اینڈ ہو رہی ہے کہ اپنے رب کو پکارو، دل میں پکارو، عاجزی سے پکارو، خوف سے پکارو، بلند آواز کے بغیر الفاظ سے صبح شام یاد کرو اور غافلوں میں سے نہ ہو۔ یہ مہینہ ہی ذکر کا مہینہ ہے، یہ مہینہ ہی اللہ کی یاد کا مہینہ ہے۔ ہاں تو میں اور آپ اس میں اللہ کی یاد کی کثرت کرتے ہیں، چاہے وہ قرآن مجید کی شکل میں ہو، چاہے وہ نماز کی شکل میں ہو، چاہے وہ اذکار کی شکل میں ہو، چاہے وہ تسبیحات کی شکل میں ہو، چاہے وہ کسی بھی دورہ قرآن کی شکل میں جس میں اللہ کی یاد ہے، جس میں آپ اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ ہاں اور اللہ تعالیٰ ہمیں غافلوں میں سے بچا لے کہ ہم اس میں سے نہ ہوں۔ اسی لیے اب انشاءاللہ نیکسٹ سورت کی طرف چلتے ہیں جو کہ سورہ الانفال ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد سورۃ الانفال ہے، یہ سورت جنگ بدر یعنی جو رمضان 2 ہجری میں واقع ہوا تھا اس کے فوراً بعد نازل ہے۔ پچھلی سورہ اعراف میں آپ نے سابقہ اقوام کی تباہی کا ذکر دیکھا تھا، اور سورہ الانفال میں مسلمانوں کے ہاتھوں اس امت کے کافروں کی سزا دینے کا ذکر ہے۔ سورت کے آغاز میں مومنوں کی صفات بیان ہوئی اور ان صفات کی روشنی میں اور آپ دیکھ لیں کہ حقیقی مومن کون ہے۔ ہاں کیا میرے اندر بھی یہ صفات
بات ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو اللہ سے روکے مانگنا کہ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے اندر یہ صفات آ جائے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ اصل مومن کون ہے؟ یہ چیک لسٹ ہے آج کی آیات کی۔ کون ہے؟ اپنے آپ کو، میں بھی اپنے آپ کو دیکھوں۔ اصل مومن تو وہی ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان پر اس کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو انہیں ایمان میں بڑھا دیتی ہیں۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ سن رہے ہیں اللہ کی باتیں اور آپ کے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے؟ ہاں تو ہو رہا ہے تو آپ کے لیے خوشخبری ہے، اور اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ پر توکل۔ وہ لوگ، اب یہ کون ہے؟ ان کی صفات بیان کی گئی، الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں، قائم کرتے ہیں، اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے خرچ کرتے ہیں، جو رزق اللہ نے آپ کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرنا، یہی لوگ سچے مومن ہیں۔ ہاں، اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم۔ یہی لوگ ہیں جو سچے مومن ہیں، انہی کے لیے ان کے رب کے پاس بہت سے درجے ہیں اور بڑی بخشش ہے اور باعزت رزق ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان صفات پر عمل کر کے یہ سارے رزق کو لینے والا، بخشش کو لینے والا، عزت کو لینے والا بنا دے۔ اب آگے جنگ بدر کا ذکر ہے، اس کا پس منظر سن لیجئے کہ بہت پہلی جنگ تھی جب مسلمان مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر گئے۔ تو یاد رکھیے اسلام میں ہجرت کا مقصد ہی یہ ہے کہ مسلمان امن پسند ہو جائیں، مسلمانوں کے اندر پیس آئے۔ وہ لڑائی سے بچنے کے لیے گھر بار، کاروبار، جائیداد، اولاد، دوست احباب اور رشتہ داروں سمیت بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ لہٰذا صحابہ رضی اللہ عنہم نے کفار مکہ کے ظلم سے بچنے کے لیے مکہ کی جو آبائی ان کی سرزمین تھی اس کو چھوڑ دیا۔ یہ ان کا آبائی گاؤں تھا، آبائی گھر تھا، گھر سے بے گھر ہوئے تاکہ ہم سکون کے ساتھ اپنے دین کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ مگر کفار مکہ نے 500 کلومیٹر دور مدینے میں بھی مسلمانوں کو سکون سے نہ رہنے دیا۔ وہاں کے جو یہودی تھے اور غیر مسلم سرداروں سے تعلقات قائم کیے تاکہ ان کی مدد سے وہ مسلمانوں کا خاتمہ کر سکیں۔ مدینے کے کچھ مسلمان عمرے کی غرض سے مکہ آئے تو اہل مکہ نے حرم کا بھی خیال نہ کیا اور مسلمانوں پر ظلم کیا۔ اس کے علاوہ مدینہ کے اعتراف میں کسی کا ایک آدھ حملے بھی کیے۔ جواب میں مسلمانوں نے براہ راست ان پر حملہ کرنے کے بجائے محض انہیں یہ احساس دلانے کے لیے کہ ہمیں تنگ نہ کرو، ہم تمہاری اقتصادی، جسے کہا جائے راہداری مدینے کے پاس سے گزرتی ہے، ہم تمہارا معاشی جو یہ ایک طرح کا یہ جو کاروبار ہے اس کو بند کر دیں گے۔ کفار نے یہ بات سمجھنے کے بجائے مسلمانوں کا مکمل خاتمہ کرنے کا ایک پلان ترتیب دیا کہ ہم مکہ کے تمام گھروں سے مال جمع کریں گے، پھر اس سے ہم تجارت کریں گے اور جتنا فائدہ ہوگا سب سے ہتھیار خریدیں گے اور جنگ کی تیاری کریں گے اور مسلمانوں کا خاتمہ کر دیں گے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اس ارادے اور عمل کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اگر ان کے اس مال پر قبضہ کر لیا جائے جو انہوں نے ہم سے جنگ کرنے کے لیے جمع کیا ہے تو انہیں جنگ سے باز رکھا جا سکتا ہے، یعنی نہ رہے گا باز، نہ بجے گی بانسری، مال ہی نہیں ہوگا تو جنگ کے سامان کیسے خریدیں گے؟ دوسرے لفظوں میں مسلمانوں کے اقدام کا مقصد بڑی جنگ سے بچنا تھا۔ اب مسلمانوں کو خبر ملی کہ وہ قافلہ شام سے سامان خرید کر واپس آ رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر حملہ کر کے اس کے مال پر قبضہ کرنے کا ایک طرح سے پروگرام بنایا۔ کافروں کو خبر ہوئی تو وہ اپنے قافلے کو بچانے کے لیے گھر سے نکل کھڑے ہوئے۔ مسلمان تو گھروں سے نکلے ہی تھے تجارتی قافلے پر حملہ کرنے اور ان کے مال پر قبضہ کرنے کی نیت سے، مگر اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر شرک اور مشرکین کی کمر توڑنا چاہتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا مقابلہ تجارتی قافلے کے بجائے مکہ سے آنے والے لشکر سے کرا دیا۔ اسی کی آگے آیت آتی ہے، وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ، اور جب اللہ سے تم دو گروہوں میں سے ایک کا وعدہ کر رہا تھا کہ وہ تمہارے لیے ہوگا اور تم چاہتے تھے جو کانٹے والا نہیں ہے وہ تمہیں مل جائے، یعنی جو سامان ہے، اور اللہ چاہتا تھا کہ حق کو اپنی باتوں کے ساتھ
سچا کر دے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، تاکہ وہ حق کو سچا کر دے اور باطل کو جھوٹا کر دے۔ لیحق الحق ویبطل الباطل ولو کرہ المجرمون، خواہ مجرم ناپسندی کرے۔ جب مسلمانوں نے اپنے سامنے تجارتی قافلے کے بجائے مکہ کے فوجی قافلے کو پایا تو پریشان ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ بڑی جنگ کے لیے تیاری کر کے نہیں آئے تھے، لیکن جب ان پر جنگ مسلط ہو گئی تو انہوں نے اللہ سے مدد مانگی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنگ بدر میں کئی طریقے سے مسلمانوں کی مدد کی۔ نمبر 1، 1000 فرشتے نازل فرمائے، مسلمانوں پر نیند طاری کر کے ان کے دلوں کو پرسکون بنا دیا۔ غم کے موقع پر تھوڑی دیر کے لیے آپ کی جھپ لگ جائے، آپ کو تھوڑے غم کو ہلکا کر دیتی۔ اتنا بڑا بوجھ تھا کہ اتنا بڑا قافلہ ہے، کیسے ہم مقابلہ کریں گے؟ پھر بارش نازل کر کے جو ریتیلی زمین تھی وہ ریتیلی زمین کو پاؤں جمنے کے قابل بنا دیا۔ ایسا انتظام کیا کہ مسلمان کافروں کو کم دیکھ رہے تھے اور کافروں کو مسلمان زیادہ نظر آ رہے تھے۔ یعنی کتنا اللہ کی طرف سے ہوا کہ مسلمان جو تھے کافروں کو کم دیکھ رہے تھے، ہاں، اور کافروں کو مسلمان زیادہ نظر آ رہے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کے دلوں میں کافروں کا روب ختم کر دیا گیا، لیکن کافروں کے دلوں پر مسلمانوں کا روب طاری ہو گیا، جس سے وہ پست ہمت ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے فرمایا فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، بس ان کی گردنوں کے اوپر ضرب لگاؤ اور ان کے ہر پور پر ضرب لگاؤ۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں نے کافروں کے صف اول کے تمام بڑے سرداروں سمیت ان کے 70 جنگجو مار ڈالے، اور صف ثانی کے تمام لیڈروں سمیت 70 آدمیوں کو قیدی بنا لیا۔ اس لیے غزوہ بدر کو فرقان کا نام دیا گیا کہ یہ حق اور باطل میں فرق کرنے والا غزوہ تھا۔ اللہ اکبر۔ تو آپ دیکھیے جب اللہ کی مدد ہوتی ہے نا تو کیسے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا لشکر کفار مکہ کا، اور آپ دیکھیے کہ کیسے مسلمان کتنے کم تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسے بتایا کہ کہاں کہاں ضرب لگاؤ، کہاں کہاں مارو، اور کیسے 70 جنگجو مارے گئے، 70 قیدی کر لیے گئے، اور یہ فرقان کے نام سے حق اور باطل میں فرق کرنے والا غزوہ بن گیا۔ تو آگے جہاد کرنے کے آداب بتائے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد کرنے کے کچھ آداب سکھائے، اور وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا آمنے سامنے مقابلے کی صورت میں ملو تو ان سے پیٹھے نہ پھیرو، اور جو کوئی اس دن ان سے اپنی پیٹھ پھیرے ماں سوائے اس کے جو لڑائی کے لیے پنیترا بدل دے، یعنی اپنی راستہ بدلنا چاہ رہا ہو، یعنی کوئی پلاننگ کرنا چاہ رہا ہو، یا کسی جماعت کی طرف سے پناہ لینے والا ہو، تو یقیناً وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ لوٹنے کی جگہ ہے۔ اور مزید بتایا وَقَاتِلْهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ رہے اور دین سارے کا سارا سب کا سب اللہ کے لیے ہو جائے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، پھر اگر وہ باز آ جائیں، پلیز اپنے مائک کو میوٹ کیجیے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز دیکھنے والا ہے۔ تو یاد رکھیے کیسے یہ جو لڑائی کا مقصد ہے نا فتنہ ختم کرنا، اور فتنہ جو ہے وہ قتل سے زیادہ بڑا شدید ہے۔ آج بھی فتنوں کا دور ہے نا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان فتنوں سے بچا لے اور سب کا سب سارا کا سارا دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ اب آگے کافر عذاب کی دعا مانگتے تھے کہ عذاب کیوں نہیں آتا۔ کافروں کا جو سردار تھا ابو جہل، یعنی جو سردار ابو جہل کے بارے میں آتا وہ دعا مانگتا تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید سچے ہیں تو پھر ہم پر پتھروں کی بارش برسا دے، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت آتی ہے اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم، اے اللہ اگر یہ قرآن تیری طرف سے برحق ہے تو ہمارے اوپر پتھروں کی بارش برسائے، ہمیں دردناک قسم کے عذاب سے دوچار کر۔ لیکن دیکھیے پتھروں کی بارش تو نہیں ہوئی، اس سے انہوں نے سمجھ لیا
کہ ہمارا دین سچا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس غلط فہمی کا ازالہ کرتے ہوئے دنیاوی عذاب کے اصول بتائے۔ دیکھیں عذاب ویسے تو ان پر نہیں آیا نا، تو وہ سمجھے کہ ہم سچ ہیں، پتھروں کی ہم پر بارش ہی نہیں ہو رہی، کیونکہ یہ ابو جہل تو دعا مانگ رہا ہے کہ ہم پر پتھروں کی بارش برسا دے گا، یہ قرآن صحیح ہے، اللہ کے نبی سچے ہیں، تو پھر ہمیں دردناک عذاب میں مبتلا کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی بارش تو نہیں کی، لیکن اس سے انہیں سمجھ یہ آئے کہ شاید ہمارا دین سچا ہے، ہم صحیح ہیں، اللہ کے نبی نعوذ باللہ غلط ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس غلط فہمی کا ازالہ کرتے ہوئے دنیاوی عذاب کے اصول بتائے کہ دنیا کے عذاب کب آتے ہیں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ کبھی ایسا نہیں ہے کہ انہیں عذاب دے جبکہ تو ان میں ہو۔ اللہ کے نبی جب اللہ کے نبی ہوتے ہیں اس قوم میں تو ان کو عذاب نہیں دیا جاتا، اور اللہ انہیں کبھی نہیں عذاب دینے والا جبکہ وہ بخشش مانگتے ہوں۔ تو کیا بات پتہ چلی، دو صورتوں میں اللہ کسی بھی قوم پر عذاب نہیں بھیجتا، ایک جب اس میں نبی کی ذات اقدس موجود ہو، دوسرا جب وہ قوم استغفار کرتی ہے۔ تو پہلے جب آپ مکہ میں تھے آپ کی موجودگی کے سبب عذاب کبھی نہیں آیا، اب جب کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے نکال دیا اور معافی مانگنے پر تیار بھی نہیں تھے، تو اب ان پر عذاب آنا ہی چاہیے تھا۔ جو بدر کی صورت میں انہوں نے دیکھ لیا کہ کیسے ان کے 70 سے زیادہ ان کے جنگجو سردار مارے گئے، تو یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے عذاب بھیجتا ہے۔ میرے اور آپ کے لیے بھی سیکھنے کی بات ہے کہ آج نبی کا سلسلہ تو نہیں ہے، لیکن جب ہم استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بڑے عذابوں سے بچا لے گا۔ تو استغفار کی کثرت کیجیے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اب آگے بتایا جا رہا ہے، کافروں کو الٹیمیٹم دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کافروں کو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے ان کو الٹیمیٹم دیا، قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لهم ما قد سلم۔ ان لوگوں سے کہہ دے جنہوں نے کفر کیا، اگر وہ باز آ جائیں تو جو کچھ گزر چکا ہے انہیں بخش دیا جائے گا، لیکن کیا ہوگا اگر وہ ایسا ہی کریں تو پہلے لوگوں کا طریقہ گزر چکا ہے، مطلب مراد ہے کہ باز نہیں آئے تو پھر ان کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو پہلے لوگوں کا طریقہ تھا۔ اسی لیے مسلمانوں کو فتنے کے خاتمے کے لیے جہاد کا حکم دیا جا رہا ہے، اگر وہ باز نہیں آئیں گے تو پھر تو جہاد کیا جائے گا۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے وَقَاتِلُوا حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور کیا، اور ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ رہے اور دین سب کے سب اللہ کے لیے ہو جائے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ فتنے کا جو لغوی معنی ہوتا ہے نا، آگ میں تپانا اور آزمانا، اس کا مطلب یہ کہ اس وقت تک کفار سے لڑتے رہو جب تک کہ کسی بھی شخص کے اسلام لانے پر اسے ستانے اور آزمائش میں ڈالنے سے باز نہیں آ جاتے اور تمام دنیا سے شرک کا غلبہ ختم نہیں ہو جاتا۔ اس وقت تک کیا کرو، جنگ کرتے رہو، لڑتے رہو۔ آج کیا ہو رہا ہے، آج تو امت شرک کے اندر جا رہی ہے۔ اسی لیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری بات ہے آج کے جز کی، کیا کہا، امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، مجھے اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے اس وقت تک جنگ کروں کہ وہ اس بات کا اقرار کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور کیا کریں، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور نماز ادا کرنے لگے، اور کیا کریں، وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیں۔ اور جس وقت وہ یہ کرنے لگیں گے تو مجھ سے اپنی جان اور مال کو محفوظ کر لیں گے سوائے اسلام کے حق کے۔ رہا ان کے دل کا حال تو ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔ تو جب انسان ایمان لاتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، تو پھر کیا ہے، وہ اپنی جان کو، اپنے مال کو محفوظ کر لیتا ہے۔ باقی دل کا حال کہ کوئی اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے تو اس کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو شعوری طور پر ایمان لانے والا بنا دے۔ اور یہ جو فتنہ ہے نا جس کی وجہ سے کفار کا غلبہ ہو، اب وہ اسلام لانے والوں پر ظلم و ستم کریں، ہاں، اور شرک کا جسے کہا جائے جو غلبہ، یہ ختم ہو، یہ ضروری ہے کہ میں اور آپ اس کام کے لیے خوب اللہ کی خاطر اس کام کو کرنے والے بنے، تاکہ سارا کا سارا دین اللہ رب العزت کے لیے ہو جائے۔ آج اللہ کے نبی تو نہیں ہے لیکن آپ کی
امت زندہ ہے، اس امت کا یہ کام ہے کہ اس فتنے کو ختم کر کے دین کو اللہ کے لیے نافذ کرنے والے بن جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسا کرنے والا بنا دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔